अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी के मामलात पर बात करते हैं। नाजरीन, आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास हुआ जिसका मकसद पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल का जायज़ा लेना था और उसमें कुछ अहम फैसले लिए गए, जिसमें सबसे अहम फैसला वो ये है कि अब हुकूमत पाकिस्तान ने यह फैसला किया है कि वो पाकिस्तानी फ़ौज की मदद लेगी कोरोना के हवाले से जो SOPs पर अमल दरामद करवाना। ये फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में इस वक्त आप कह रहे हैं कि एक ह्यूमन ट्रेजेडी वहाँ पर अनफोल्ड हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पर केसेस में इजाफा हो रहा है सिर्फ कोरोना वायरस की वजह से नहीं, बल्कि वहाँ पर सिंपली ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से इतनी बड़ी तादाद में अमवात हो रही हैं कि वहाँ पर बिल्कुल हालात काबू से बाहर हैं। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि अगर हमने SOPs पर अमल दरामद ना किया तो चंद दिनों की बात है कि पाकिस्तान में भी भारत जैसी सूरत हाल हो सकती है। तो शहबाज, ये जो भारत वाला मामला है, देखिए जनवरी में जो भारत के वज़ीर-ए-आज़म है नरेंद्र मोदी, उन्होंने ऑलमोस्ट एक विक्ट्री डिक्लेयर कर ली थी कोविड के खिलाफ। उसके बाद हमने देखा कि वहाँ पर रियासती इलेक्शंस हो रहे हैं, खुद उन्होंने बड़ी बड़ी रैली से खिताब किया, कुंभ का मेला हुआ, वहाँ पर लाखों की तादाद में शिरकत की। नतीजा क्या निकला कि आज वहाँ पर एक ह्यूमन ट्रेजेडी वहाँ पर अनफोल्ड हो रही है। मतलब ये है कि लेसन हमारे लिए ये है कि आपने कंप्लेसेंट नहीं होना, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। तो पाकिस्तान के लिए शायद मुझे लगता है कि अभी भी वक्त है कि हम उस ट्रेजेडी को प्रिवेंट कर सकें। कामरान, मसला ये है कि हम लोग सबक नहीं सीखते एज अ कौम। ये सिर्फ हुकूमत का मसला नहीं है, हुकूमत को हम बहुत आराम से ब्लेम कर देते हैं, हमारे अंदर एज अ कौम डिसिप्लिन नहीं है। और आप देख लें मार्केट्स के अंदर जो ताजर हैं वो दुकानें बंद करने को तैयार नहीं है जी, उनका नुकसान हो रहा है। मसाजिद में चले जाएं, आप लोग नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पे कोई SOPs को वो लोग फॉलो नहीं कर रहे। अगर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो SOPs के ऊपर अमल दरामद करवाने की कोशिश करती है तो उसका मजाक उड़ाया जाता है जी, खुद मास्क नहीं पहना, कभी बंदा नहीं भी पहनता तो उसकी जो तस्वीरें हैं वो सोशल मीडिया पर शेयर की जाती हैं। तो मेरा ख्याल शायद ठीक है, ये सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की एक नाकामी तो है जब फ़ौज को तलब किया जाता है, तो शायद फिर इसके अलावा हुकूमत के पास कोई चारा नहीं था कि वो फ़ौज को बुलाए कि जो अच्छा है या बुरा है। अभी तक कम अज़ कम आवाम को फ़ौज के डंडे का डर है, तो शायद इस वजह से मार्केट्स भी जो हैं वो जो अब नया टाइम फ्रेम है कि 6 बजे बंद हो, तो वो शायद फ़ौज बंद करवा सकती है, फ़ौज ही लोगों को मास्क पहनवा सकती है, बाकी पुलिस का, बाकी लोगों का भी काम। अदरवाइज अगर भारत जैसी यहाँ पर सूरत हाल हो कि आपकी ऑक्सीजन हॉस्पिटल्स में ख़त्म हो जाए, हॉस्पिटल्स पे बेड ना हो और लोग जो हैं पार्किंग लॉट्स में खुदा ना खास्ता उनकी बात होना शुरू हो जाएं, तो ये फिर चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। तो शायद हमारे पास अभी भी मौका है कि हम इंप्लीमेंट करें SOPs के ऊपर, जहाँ ज़रूरी है लॉकडाउन करना वहाँ पे लॉकडाउन करें ताकि मामलात हमारे कंट्रोल में रहें। तो अब ज़रा फोकस करते हैं कि शौकत तरीन साहब, ज़ाहिर है कि उनको एक हफ्ता अब हो गया है बतौर वज़ीर ख़जाना, तो क्या अभी तक इंडिकेशंस मिली हैं कि क्या उनकी जो वजारत के नीचे कोई तब्दीली हमें देखने को मिलेगी या वही पुरानी तनख्वाह में हमें गुजारा करना पड़ेगा? मतलब एक हफ्ते का, 2 के कम वक्त है, लेकिन कुछ इंडिकेशन तो मिली होगी कि किस तरह की पॉलिसीज वो फॉलो करना चाहते हैं। आपने ठीक कहा कि एक हफ्ते में आप किसी को भी जज नहीं कर सकते, और अगर अभी हम अपनी हतमी राय दे दें तो ये शौकत तरीन साहब के साथ भी ज्यादती होगी, हम अपने साथ भी ज्यादती करेंगे कि हम किसी के ऊपर ओपिनियन बना लें और बगैर उसको काम करते हुए देखते हुए। लेकिन मैं वेट कर रहा था कि एटलीस्ट जो पहले आपका वीक होता है उसमें आप इंडिकेशन आ जाती हैं कि कोई भी शख्स जब दफ्तर जाता है तो वो किस मूड से ऑफिस में जाता है, क्या करता है, क्या नहीं करता। तो शौकत तरीन साहब की जो पहले हफ्ते की मीटिंग्स हैं उसमें मुझे अभी तक बिजनेस एज यूजुअल नज़र आ रहा है, बिजनेस अनयूजुअल मुझे नज़र नहीं आ रहा। उनकी एक तो प्राइवेट उनकी जो अपनों ब्रीफिंग्स वगैरह करनी थी, वो जो FBR की ब्रीफिंग्स थी वो चार्ज लेने से पहले 1 हफ्ता कर चुके थे। चार्ज लेने के बाद मंडे को वो ऑफिस गए हैं, तो उसके बाद उन्होंने अपनी इंटरनल मीटिंग्स की हैं। एक जो चीज़ जो पिछले बैक बर्नर पे गई हुई थी, जो नई मुझे लग रही है कि नेशनल फाइनेंस कमीशन के ऊपर मुझे शौकत तरीन साहब का लगता है वो फोकस होगा। याद रहे कि ये शौकत तरीन साहब ही वज़ीर ख़जाना थे जब हमने लास्ट NFC अवार्ड किया था, और जिसमें ब्लेम किया जाता है कि वफाक ने बहुत ज़्यादा सूबों को दे दिया था और उसके बदले में कुछ भी नहीं लिया था। ये एक पॉजिटिव चीज़ है। दूसरी चीज़ मुझे जो पाकिस्तान की इकॉनमी का जो क्रिटिकल पॉइंट है, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा मसाइल में जकड़े हुए हैं, वो है आपके बढ़ते हुए अंदरूनी और गैर मुल्की कर्जे। उसके ऊपर मुझे लगता है कि शौकत तरीन साहब भी शायद वही करेंगे जो डॉक्टर हफीज शेख साहब करते रहे, यासद उमर करते रहे। उनकी जो पब्लिक मीटिंग हुई इस हफ्ते, एक तो उन्होंने जो मैनेजिंग डायरेक्टर ऑपरेशन थे वर्ल्ड बैंक, उनसे बात की और उसमें $1.5 अरब नए गैर मुल्की कर्जे की तफसीलात तय हुई, उसके ऊपर डिस्कशन हुई। हम पिछले प्रोग्राम में ये बात कर चुके हैं कि क्या नई शराइत जो थी वर्ल्ड बैंक ने इसके लिए लगाई हैं, तो उसके ऊपर शौकत तरीन साहब ने उनसे
سے بات کی کہ ہم یہ شرائط ماننے کو تیار ہیں زیادہ تر, لیکن ہمیں وقت مزید دیا جائے. یاد رہے کہ ان شرائط کو پورا کرنے کی جو ڈیڈ لائن ہے پاکستان کے لیے وہ 10 مئی کی ہے, اگلے مہینے کی. اگر ہو جاتی ہے تو $1.5 ارب کا قرضہ شاید 22 یا 24 جون کو اپروو ہو جائے گا. تو لگتا یہ ہے کہ بزنس ایز یوزل چلے گا. لیکن میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا یہ زیادتی ہوگی کہ کیونکہ اگر آپ قرضوں کی بات کریں, یہ ہماری ہر حکومت آ کے کہتی رہی کہ سیلف ریلائنس ہم کریں گے, تو یہ توقع رکھنا کہ ایک نئے وزیر خزانہ آئیں گے اور ود ان ڈیز ان کے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہوگی کہ ایک دم سے ریلائنس ختم ہو جائے گی, میرا خیال میں یہ تھوڑا زیادتی ہے کہ اس موقع پر اگر ہم ان کو اس کے اوپر جج کریں گے کیا وہ قرضوں پہ ریلائی کریں گے, تھوڑا سا ان کو ٹائم دینا چاہیے. اس کے لیے تو ہمیں میرے خیال میں ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی چاہیے. اور اس ہفتے ایک تھنک ٹینک کی رپورٹ بھی آئی ہے جس میں بہت سی جو متس ہیں وہ چیلنج ہوئی ہیں کہ جو ہم بیرونی قرضے خاص کر کے لیتے ہیں کیا وہ پاکستان کی معیشت میں کوئی مثبت کردار ادا کرتی ہیں یا ہمارے اوپر بس بوجھ ہی اس کا بنا رہتا ہے ہر وقت. دیکھیں شوکت ترین صاحب اگر اس کو بریک کرنا چاہتے تو بریک کر سکتے تھے. وہ کہہ سکتے تھے کہ یہ جو $1.5 ارب کا معاملہ چل رہا ہے اس کو ابھی روک لو فار دا ٹائمنگ, میں اس کو خود انالائز کرنا چاہتا ہوں, اس کی شرائط کو پڑھنا چاہتا ہوں, پھر میں آگے چلوں گا. انہوں نے ایسا نہیں کیا. تو میں آپ سے ڈس ایگری کروں گا اس چیز کے اوپر کہ ان کو ہماری جو ایکسٹرنل نیڈز ہیں وہ پریسنگ تو ہیں نا. ٹھیک ہے بالکل پریسنگ ہے نا, تو پھر آؤٹ آف دا باکس لائے نا. تو پھر یہ کام کرنا تھا تو حفیظ شیخ صاحب بھی کر رہے تھے, پھر کیا مسئلہ تھا آپ کو. چلیں ایگزیکٹلی. اچھا دوسرا اس میں ایشو آ گیا کہ آپ نے جو دیکھیں انسٹیٹیوٹ آف پالیسی ریفارمز کی جو رپورٹ ہے یہ بڑی اچھی رپورٹ ہے, بہت بریف رپورٹ ہے, لمبی نہیں ہے, کوئی 28-30 پیجز کی ہے. لیکن انہوں نے جو بنیادی فنڈامنٹل متس ہیں جو گورنمنٹ کی کوئی بھی گورنمنٹ اقتدار میں رہی ہو اس کی جو پوزیشن اس کو انہوں نے چیلنج کیا. سب سے بڑا ایک بات بار بار کہی جاتی ہے کہ بلکہ جب بھی کوئی نیا قرضہ لیا جاتا ہے, بائی دا وے آج بھی $40 کروڑ کا ورلڈ بینک نے ایک اور قرضہ منظور کیا پاکستان کے لیے, تو عوام کو اور قوم کو اس کو حکومت کو مبارک ہو, ایک اور قرضہ ہمیں آ گیا ہے. شاید ہی کوئی دن ایسا جاتا ہو جب ہم قرضہ نہیں لیتے. بالکل صحیح. اس کی جو جب بھی نیا کوئی قرضے کی پریس ریلیز آتی ہے ورلڈ بینک کی, ADB کی, IMF کی یا پھر حکومت کی, تو اکنامک گروتھ کو سپورٹ کرنے کے لیے قرضہ لیا جا رہا ہے, یہ اس میں ایک دعویٰ ہوتا ہے. یہ جو IPR کی رپورٹ ہے اس میں اس متھ کو چیلنج کیا گیا. انہوں نے کہا کہ انہوں نے 20 سال کا اس کو انالائز کیا اور انہوں نے کہا جی کہ اگر یہ قرضے اتنے ہی اچھے ہیں, اکنامک گروتھ اور ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, تو پھر یہ پاکستان کی اکانومی ہے وہ گرو کیوں نہیں کر رہی. انہوں نے بڑے اچھے اس کے اندر رپورٹ کے اندر ناظرین آپ اسکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں چارٹ دیے ہوئے ہیں کہ 1950 سے لے کے 2019 تک کے جو فگرز انہوں نے اعداد و شمار اس میں دیے ہوئے ہیں چارٹ کے اندر, گروتھ آپ کی آن این ایوریج وہ نیچے جا رہی ہے. جس پیریڈ میں زیادہ قرضہ پاکستان میں 1990s 2000 اور پھر ابھی کا جو ڈیکیڈ ہے اس میں آیا ہے 2020 والا, تو اس میں دیکھیں گروتھ آپ کی جو ہے وہ 4.25% سے نیچے رہی ہے. تو یہ پھر اگر قرضے اچھے ہیں تو پھر گروتھ کیوں کم ہو رہی ہے. پھر دوسری بات یہ کہی جاتی ہے کہ جی قرضے آپ اس لیے لے رہے ہو کہ جی آپ کا بجٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہوتا ہے, بالکل اس لیے لیے جاتے ہیں, یا یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, اس کے اوپر بھی IPR نے یہ چارٹ ناظرین آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں, انہوں نے پورا اس کا انالائز کیا ہوا ہے کہ جو بجٹ ڈیفیسٹ ہے وہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم وہ ہائی رہا ہے, بلکہ اب دیکھیں 19 اور 20 کے اندر یہ 8% کو ٹچ کر گیا. تو جس ملک کے اندر 8% بجٹ خسارہ اور قرضے بھی آ رہے ہوں تو پھر یہ سسٹینیبل تو نہیں ہے. اسی طرح ایک چارٹ ہے, یہ جو ایک کامران ہے یہ دیکھ لیں آپ, اس میں جو آپ کا قرضوں جیسے آپ لیتے جا رہے ہیں یہ گراف اوپر یہ ہے آپ کا جو ایکسچینج ریٹ روپے کی قدر میں کمی ہوتی جا رہی ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ تھا جو کہ انہوں نے متھ کو چیلنج کیا ہے. اور میرے خیال میں یہ اس لیے چیلنج کیا ہے کیونکہ دیکھیں دنیا بھر میں تمام جو بڑے ایون امریکہ چین جیسے ملک قرضے لیتے ہیں, ایسا نہیں ہے نہیں قرضے, لیکن وہ قرضے ہوتے ہیں پروڈکٹیو یوز کے لیے. وہ اس لیے نہیں ہوتے کہ آپ کے پاس 3 وقت روٹی کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو آپ ادھار لے کے بس وہ کھانا کھا لیتے ہیں اور اس کا کوئی ایسٹ نہیں بنا رہے اور اپنی آمدن میں اضافہ نہیں کر رہے. تو ہمارے قرضے بالکل ایگزیکٹلی ایسے ہیں کہ ہمارے پاس اخراجات پورے کرنے کے لیے آمدن نہیں ہے تو ہم ادھار لے لے کے بس وہ خرچے چلاتے رہتے ہیں اور وہ پائل اپ ہوتا رہتا ہے. عام لوگوں کے اوپر بھی برڈن بڑھتا ہے, ٹیکس پیئرز کی پر بھی برڈن بڑھتا ہے اور اس کا کوئی پروڈکٹیو کام نہیں ہوتا. ہاں اگر آپ کو بڑا ڈیم بنا لیں, بڑا کوئی انفراسٹرکچر بنا لیں جس سے نوکریاں پیدا ہوں, جس سے آپ کی گروتھ میں اضافہ ہو, پھر تو سمجھ آتی ہے. شاید ہم وہ کام نہیں کرتے, ہم وہ کام بالکل نہیں کرے. اسی لیے وہ جو دوسری متھ بھی ہے نا کہ ہم غیر ملکی قرضے بڑے سستے ہوتے ہیں, اس کو بھی انہوں نے IPR نے چیلنج کیا ہے. انہوں نے کہا جی کہ جتنے بھی قرضے آ رہے ہیں آلدو یہ کنسیشنل کو کہا جاتا ہے, رعایتی قرضے کہا جاتا ہے. اب جو پیسہ پاکستان ڈیٹ سروسنگ کر رہا ہے اس کا 32%, مثال کے طور پر اگر ورلڈ بینک کو $1 ارب ہم نے واپس کیا ہے اس سال میں, تو اس میں سے جو 32% یا $300 ملین $320 ملین قرضوں کے اوپر سود کی ادائیگی ہے. تو یہ ایک بہت خطرناک ٹرینڈ ہے. 32% سے لے کے 43% تک جو ڈیٹ سروسنگ پاکستان کر رہا ہے, جو حکومت کر رہی ہے جی ہم نے جتنے قرضے لیے اتنے ہی باہر واپس کر دیے تو ہم نے اضافہ نہیں کیا, یہ بھی متھ غلط ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ نے لیا وہ پرنسپل ہے, جو آپ واپس کر رہے ہیں وہ پرنسپل پلس اس کے اوپر سود ہے. تو جو پرنسپل ہے وہ تو آپ نے اپنی جگہ پہ ڈال دیا نا. اس لیے ناظرین کچھ اعداد و شمار میں آپ کے سامنے 2 رکھنا چاہ رہا ہوں, کو بہت زیادہ نہیں, کہ جو PTI کی حکومت ہے اس کے ابھی جو تقریباً 31 ماہ ہوئے ہیں اس کے دوران PTI کی حکومت نے کو $33 ارب کے قرضے لیے ہیں.
اگر اس کا ہم مقابلہ کرتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کی 5 سال حکومت کے عرصہ کے ساتھ، تو اس کے دوران یہ جو قرضے تھے اس کے مقابلے میں 78% ہیں. مطلب پی ایم ایل این کی حکومت نے 5 سال میں آئی پی آر کی رپورٹ کے مطابق $42.5 ارب کے قرضے لیے، اور یہ جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے اس نے $33 ارب لیے. یاد رہے اس میں وہ جو پیسہ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ڈپازٹس کے طور پر آیا چین سے یا آگے پیچھے، وہ ہم نے شامل نہیں کیا. تو یہ ایک خطرناک چیز ہے جو کامران بھی بات کر رہے تھے کہ جو پی ایم ایل این کا جب ٹائم تھا تو اس وقت یہ جو قرضے تھے اس کا تقریباً 60% جو تھا وہ بجٹ کے لیے لیا جاتا، بیلنس آف سپورٹ کے لیے لیا جاتا تھا، منصوبے نہیں بنائے جاتے تھے، کوئی منگلا یا تربیلا ڈیم نہیں بنا تھا. پی ٹی آئی کے وقت میں یہ جو ریشو ہے یہ بڑھ کر 75% ہو گئی ہے. مطلب 75% باہر سے جو قرضہ آ رہا ہے وہ صرف اس لیے آ رہا ہے کہ ہم نے بجٹ کا خسارہ زیادہ ہے، ہم نے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر کو بڑھانا، اس سے ہم کو منصوبہ نہیں لگا رہے. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے ہارون اختر صاحب سے جن کے انسٹیٹیوٹ نے یہ رپورٹ دی ہے. اسٹے ود اس. جی، پروگرام دا ریویو میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک سے پہلے ہم ذکر کر رہے تھے اس تھنک ٹینک کی رپورٹ کا جس میں بہت سی متس کو چیلنج کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے پاکستان جو بیرونی قرضے لیتا ہے اس کا پاکستان کو فائدہ ہونے کے بجائے نقصان ہو رہا ہے. یہ رپورٹ آئی پی آر نے پریپیئر کیا اور اس کے جو بورڈ ممبر ہیں ہارون اختر خان صاحب ہمارے ساتھ اس وقت اسکائپ پر موجود ہیں. یہ پرائم منسٹر کے اسپیشل اسسٹنٹ بھی رہ چکے ہیں ریونیو پہ. تو ہارون اختر خان صاحب، یہ جو آئی پی آر کی رپورٹ ہے اس میں تو آپ نے بڑا واضح طور پر یہ کہا ہے کہ یہ جو پاکستان کے جو قرضے ہیں یہ اب سسٹینیبل نہیں ہے. آل دو جو آئی ایم ایف کی حالیہ رپورٹ ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جی ڈی پی کے 94% ہو گئے ہیں لیکن پھر بھی سسٹینیبل ہیں. تو آپ کے خیال میں یہ کیوں سسٹینیبل نہیں ہے؟ تھینک یو کامران، تھینک یو شہباز. پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ ایک تھنک ٹینک کی ویلیو اس وقت بنتی ہے جب اس کے اندر پولیٹیکل بائس نہ ہو. میں اور ہمایوں صاحب اس کے بورڈ ممبرز ہیں اور ایریا ایکسپرٹس یہ رپورٹس لکھتے ہیں. اب آپ حالات دیکھ لیں کہ جو اکنامک سچویشن ہے، انوائرمنٹ ہے، اس میں اگر گورنمنٹ سے آپ پوچھیں تو کہتے ہیں بہت اچھا ہے، اور اگر اپوزیشن سے پوچھیں وہ کہتے ہیں کہ ڈومسڈے سینیریو ہے. سو ایک تھنک ٹینک کا کام یہ ہوتا ہے کہ فیکٹس کو لا کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ پالیسی میکرز اس وقت جو بھی گورنمنٹ ہے وہ ایک صحیح فیصلہ کر سکے. کیونکہ جب تک فیکٹس سامنے نہیں آئیں گے، ان پیکڈ فیکٹس، ان بائسڈ فیکٹس سامنے نہیں آئیں گے تو فیصلے اس کا مطلب ہے غلط ہوں گے. یہ سچویشن اس لیے رائز ہوئی ہے کہ آپ کا جو ایک ڈیٹ ٹو جی ڈی پی میں جو ڈینومینیٹر ہے جس کو جی ڈی پی کہتے ہیں، اس کی گروتھ 6% سے نیچے جا کے نیگیٹو پہ چلی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ریونیو جو ہے وہ نہ صرف کم ہوا ہے ایز اے پرسنٹیج آف گروتھ، بلکہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو جو ریونیو کا ہے وہ بھی 11.3% سے 9.5% پہ آ گیا ہے. اس کے علاوہ آپ کے خرچے بڑھتے رہے ہیں. جب یہ سارا کچھ ہوگا تو آپ بیسیکلی بورو کر رہے ہیں اپنے خرچے پورے کرنے کے لیے. اور یہ جو سچویشن ہے یہ اس تھنک ٹینک کی رپورٹ میں لکھا ہے کہ یہ سسٹینیبل نہیں ہے. اور میں کامن لینگویج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ ایک کوئی بھی پروجیکٹ لگائیں اور اس میں بینک سے بورو کریں اپنے تنخواہیں دینے کے لیے یا اپنے خرچے پورے کرنے کے لیے، تو آپ 3 4 5 سال میں بینکرپسی کی طرف جائیں گے. However, اگر آپ بینک سے جو دنیا میں ہوتا ہے لون لیں ٹو انکریز یور پروڈکشن اور انکریز پروڈکشن سے اپنے انکریز ڈیٹ پیمنٹس کو پے کریں تو وہ اس سے آپ کی گروتھ بڑھتی ہے، آپ کا بزنس بڑھتا ہے. سو سسٹینیبل اس رپورٹ نے اس لیے لکھا ہے کہ اگر ہم اسی طرح چلتے رہے اور اگر ہماری اسی طرح جی ڈی پی گروتھ جو ہے 7-8% پہ نہیں گئی اور خرچے آؤٹ آف کنٹرول ہوئے اور ڈیٹ سروسنگ آؤٹ آف کنٹرول ہوئی، تو دین اینی باڈی who knows economics a little bit will say that it is not sustainable. صاحب آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ جو جب آپ خرچے کرنے کے لیے قرضے لیں گے تو مسائل ہوں گے. آپ کی رپورٹ نے ایک جو بیسک مت ہے اس کو چیلنج کیا ہے کہ جو غیر ملکی قرضے ہیں وہ گروتھ کے لیے لیے جاتے ہیں اور وہ سسٹینیبل گروتھ کے لیے لیے جاتے ہیں، کرائسس سے بچنے کے لیے لیے جاتے ہیں. بلکہ آپ کی رپورٹ تو یہ کہتی ہے کہ کرائسس آئے گا اگر آپ 75% جو آپ قرضے ہیں وہ لے رہے ہیں کنزمپشن کے لیے. تو آپ کے خیال میں اگلا جو ایکسٹرنل اکاؤنٹ کا کرائسس ہے وہ کب آئے گا؟ پی ٹی آئی کی حکومت نے $33 ارب کے قرضے لیے 2.5 سال میں اور اس کا 75% جو تھا وہ کنزمپشن کے لیے تھا. بالکل شہباز، it's clear and I'm not going to give a political statement. What I'm saying is 2.5 years ago, whatever the situation of the economy was, the debt to GDP ratio was 67%. You compare apples and apples.
That ratio today is 94%. So there is a serious crisis. What I'm saying is the only way out of that is to go for a GDP growth. Why is the GDP growth not coming in spite of intense effort by your previous finance managers and the government? Because the environment is not such. आपने इंटरेस्ट रेट को एक ही गो में 6 महीने के अंदर 7% बढ़ा दिया. आपकी कोर इन्फ्लेशन जो थी वो 7% थी, आपका पॉलिसी रेट 13.5% था. कहा गया जी हॉट मनी, वो कहां गई हॉट मनी? और उससे जो सर्विसिंग डेट सर्विसिंग चार्जेस बढ़े बोथ फॉर द गवर्नमेंट एंड फॉर द प्राइवेट सेक्टर, उसका कौन जवाब दे है? इकोनॉमी में अब आपने मॉनेटरी टाइटनिंग से हट के मॉनेटरी लूज पॉलिसी की है और आपने टर्फ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग दी, उसके रिजल्ट्स आए हैं. ये स्टॉप गैप मेजर नहीं है, आपको इकोनॉमी को खोलना पड़ेगा. ये जो रेगुलेशन और इंटिमिडेशन और अदारे और ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये सब बड़े अच्छे हैं. रेगुलेटर और ये लॉज बनते हैं कारोबार को ठीक करने के लिए, स्ट्रीमलाइन करने के लिए, कारोबार को बंद करने के लिए नहीं बनते. ये इस वक्त कारोबार को बंद करने जा रहे हैं. प्राइवेट सेक्टर को खुला दे, स्पेस दे, उनका डर खौफ खत्म करें. प्रॉब्लम ये है कि जाहिर है कि हम मजबूरी में तो अपनी इकोनॉमी को बंद नहीं किया हुआ ना, क्योंकि इशू ये है कि आपके पास इतने डॉलर्स जब नहीं होते और फिर इस तरीके से आप मईशत चलाते हैं तो फिर आपको मजबूरन ये फैसले करना पड़ते हैं. ये जो आईपीआर की रिपोर्ट है इसमें भी अभी भी जो एक आप सिनेरियो प्रेजेंट किया है कि ग्रोथ जो है हमारी वो लो रहेगी, एक्सपोर्ट्स भी हमारी लो रहेंगी और क्लोज टू हम डिफॉल्ट रहेंगे. मतलब एग्जिट स्ट्रेटजी क्या है? एक तरफ आईएमएफ के प्रोग्राम में भी आपने रहना है, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि आप अपनी मईशत को खोलें भी, लेकिन आईएमएफ कहती है ये तो मुमकिन नहीं है. देखिए, मैं कॉमन एग्जांपल्स में आपको बताता हूं. हमारे मुल्क में कोई मसला नहीं है. हमारे मुल्क में अगर गवर्नमेंट 2 स्टेप्स पीछे लेके हट जाए ना और कोई नेगेटिविटी ना करे तो ये सब इकोनॉमी चढ़ जाएगी. आपका एक एरा था 2002 से 2007 तक, आपके यही एक्सपोर्टर्स थे, यही सेक्टर्स थे. आपकी $9 बिलियन से एक्सपोर्ट जो है $20 बिलियन की हुई. Whoever was in charge at that time, I don't care. उसके बाद आपका एक एरा आया 2013 से 2018 तक. आपका रेवेन्यू 1925 बिलियन से 3850 बिलियन आ गया, डबल हो गया. अगर आप इन्हीं रेशियोज को लेकर चले तो आप चल सकते हैं, ये इकोनॉमी सस्टेन कर सकती है और ये प्राइवेट सेक्टर ही आपको लेके जाएगा. दुनिया में जो प्रोग्रेस हुई है प्राइवेट सेक्टर ने की है. कोई फॉरेन इन्वेस्टर आपका नहीं करेगा, वो बाद में आता है. जब वो देखता है कि ग्रोथ एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है फिर वो आता है टपकता है. क्या वजह है कि चाइना की जितनी भी डिसमेंटल हो रही है लो वैल्यू एडेड इंडस्ट्री, वो सब की कर्जे हैं वो तकरीबन $118 अरब तक पहुंच गए हैं, जिसमें प्राइवेट कर्जा भी शामिल है, लेकिन हमने वापस तो करना है. सवाल ये है कि अगर इसी रफ्तार से पाकिस्तान के कर्जे बढ़ते रहे और हम इसको रीफाइनेंस नहीं कर सके, बरामदात नहीं बढ़ा सके, तो आपके ख्याल में खुदा ना खास्ता वो दिन तो आने वाला नहीं है कि जब पाकिस्तान को कहा जाएगा कि कर्जा माफ करवा लें लेकिन जरा न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर भी बात कर लें? देखिए, I mean, like all of you, I'm a great patriot and I don't even want to look at this scenario. Pakistan nuclear program से इंशाल्लाह ताला कभी भी नहीं हटेगा. This is the time we can still get out of it. देखिए मसला क्या हो रहा है, पिछले कर्जे जब आप पे कर रहे हैं, इस रिपोर्ट निकली है, दिखाया है. मैं आपको कथा कलामी चाह रहा हूँ. आपको एक पॉलिसी कल कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी ने कल खान साहब अप्रूव की है, नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी. उसके अंदर से मैं एक लाइन पढ़ रहा हूँ. ये पॉलिसी अप्रूव हो चुकी है कल सीसीओई से. खान साहब वो लाइन जरा गौर से सुनिएगा. द न्यूक्लियर जनरेशन कैपेसिटी एडिशन शैल बी इनकॉर्पोरेटेड in the indicated generation capacity expansion plan on the basis of cross-sectoral decisions by way of consultative process taking into account economic of generation, resultant tariff and demand of the sector. ये जो पॉलिसी खान साहब कल अप्रूव हुई है, ये वर्ल्ड बैंक से हम जो $1.5 अरब का कर्जा लेने जा रहे हैं उसके अंदर एक $500 मिलियन का कर्जा है, उसकी ये शर्त है. तो अब यहाँ पे बात ये हो रही है कि मुस्तकबिल में जो न्यूक्लियर जनरेशन होगी पावर की, वो उसका जो फैसला होगा प्योर कमर्शियल बेसिस पे होगा, उसके अंदर और कोई कंसिडरेशन नहीं होगी. तो क्या हमें अब ये सिनेरियो नहीं कंसीडर करना चाहिए जिसकी मैं बात कर रहा हूं? देखिए, मैं ये जो बताना चाह रहा था कि जब आप डेट सर्विस कर रहे हैं और जैसे जैसे डेट आपका बढ़ता जा रहा है, इसमें प्रिंसिपल पेमेंट कम है और
انٹرسٹ پیمنٹ بڑھتی جا رہی ہے. سو ایک تو ڈیٹ آپ کا when you borrow to pay the interest payment, ایک تو ڈیٹ وہاں سے بڑھ رہا ہے, دوسرا ڈیٹ آپ کا فسکل ڈیفیسٹ سے بڑھ رہا ہے. یہ رپورٹ بڑی اچھی طرح انڈیکیٹ کرتی ہے کہ آپ کے فسکل ڈیفیسٹ میں تقریباً 1/3 جو ہے وہ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام میں ہے, 2/3 جو ہے آپ کے اپنے خرچے پورے کرنے میں ہے. آپ کا سرکولر ڈیٹ is completely a disaster. It has gone haywire. Why? Because جب ہم نے یہ کارخانے لگائے تھے پچھلے 5-6 سالوں میں, اس وقت جی ڈی پی گروتھ کی اینٹیسپیشن تھی 5-6-7%, وہ چلے گی نیگیٹو. اب آپ کے پاس کیپیسٹی بڑھ گئی ہے, آپ استعمال کیپیسٹی بڑھ گئی ہے, جی ڈی پی ڈاؤن ہے, آپ کیپیسٹی استعمال نہیں کر سکتے, کیپیسٹی چارج دینا پڑتا ہے. اس کو ٹھیک کریں. جی ڈی پی گروتھ از دی آنسر ٹو ایوری تھنگ, اینڈ یس وی مسٹ use the nuclear energy to reduce the cost of energy. اب کیا کیا ہے انہوں نے, renewable energy کو ختم کر دیا ہے. Every energy that we are producing is based on an imported fuel. یہ LNG بھی imported ہے, ڈیزل بھی imported ہے, پیٹرول بھی imported ہے, کوئلہ بھی سوائے ایک پروجیکٹ تھل کے وہ imported ہے. اور یہ کیبنٹ میں اس زمانے میں باتیں ہوتی تھی کہ جب روپیہ ڈپریشیٹ کرے گا تو آپ کہاں سے یہ پورا کریں گے, کم از کم انڈیجنس ریسورس, رینیوبل ریسورس تو آپ کا. ہارون اختر صاحب, یہ ایک لانگ ڈیبیٹ ہے اور بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایونچولی ہمیں اپنی معیشت کو چلانا پڑے گا, جی ڈی پی کرنی پڑے گی. پوری دنیا میں خاص کر کے چین کی ایگزامپل دیکھیں کہ کنسسٹنٹلی جب انہوں نے گروتھ اچیو کی تو اس کے بعد ہی وہ لوگوں کو غربت سے بھی انہوں نے باہر نکالا, نوکریاں بھی پیدا کی اور اپنے آپ کو پوری دنیا میں ایک معیشت کے طور پر منوایا بھی. بہرحال بہت شکریہ آپ کا. یہاں پر ہم بریک لیں گے اور بریک کے بعد ایک اور اہم ایشو کی بات کریں گے اور وہ ہے کرپٹو کرنسی کے حوالے سے. سو اسٹے ود اس. جی, بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, یہ واقعہ ہے مئی 2010 کا امریکی ریاست فلوریڈا کا. وہاں پہ ایک شہری نے آن لائن اشتہار کے ذریعے کوئی 10,000 کرپٹو کرنسی یعنی کہ بٹ کوائن کے عوض 2 پیزاز خریدے اور جو پیزا بیچنے والے تھے انہوں نے ان کی یہ آفر قبول کر لی. اس وقت جو ایک بٹ کوائن ہے اس کی جو مارکیٹ ویلیو تھی وہ 1 سینٹ سے بھی کم تھی. لیکن آج اگر ہم موازنہ کریں اس ایک بٹ کوائن کا تو آج اس کی جو ویلیو ہے مارکیٹ وہ $50,000 سے زائد ہے. مطلب تصور کریں کہ 2010 میں اگر وہی قیمت ہوتی تو اس شخص نے جو 2 پیزاز ہیں اس کے لیے $20 کروڑ ادا کیے, یعنی کہ اتنی زیادہ اس کے جو بٹ کوائن ہے اس کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے. تو شہباز, آپ کیونکہ اکانومی کور کرتے ہیں, مجھے تو آپ سے توقع تھی کہ آپ مجھے یہ بہت سال پہلے بتا دیں گے کہ اگر آپ نے امیر ہونا ہے تو بٹ کوائن خرید لیں, آپ جو ہے نا بلینئر بن جائیں گے. آپ نے خود تو میرے خیال میں بٹ کوائنز خرید لیے لیکن ہمیں فائدہ نہیں پہنچایا. میں وہ حکومت کا بجٹ خسارہ دیکھتا رہا, اس میں کیا ہو رہا ہے, تو پیچھے سے یہ کام ہو گیا فائنینشیل سیکٹر میں. خیر, یہ ٹاپک جو ہے نا یہ میرے لیے بھی ایک نیا ہے. پہلے اس چیزوں کو ان کو لوگ سیریس نہیں لیتے تھے. پہلے بنیادی بات ہوئی کہ بٹ کوائن یا جو کرپٹو کرنسی وہ ہے کیا. یہ ایک قسم کا ڈیجیٹل ایسٹ ہے, یہ کیش کے بدلے نہیں ہے. آپ کا جو روایتی کرنسی ہے اس کی طرح نہیں ہے, یہ ایک ڈیجیٹل ایسٹ ہے. اس کے اگینسٹ آپ کوئی بھی چیز خرید سکتے ہیں تھرو کمپیوٹر. اچھا, یہ جو کوائن اس کا ہوتا ہے یہ انکرپٹڈ ہوتا ہے, یہ مخصوص قسم کا ہوتا ہے اور اس کو جو اس کے پیچھے ایک لیجر ہوتا ہے جو کمپیوٹر ایک سسٹم پورا وہ مینیج کر رہا ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایسی کرنسی ہے جس میں کاؤنٹرفیٹ نہیں آ سکتی. یہ وقت بتائے گا آتی ہے یا نہیں آتی, لیکن ایک تو یہ سب سے پہلے یہ کرنسی ہے کیا چیز ہے اس کا لوگ تھوڑا سا بتا دیں. دوسرا, یہ جو بٹ کوائن جو ہے اٹ از ون آف 6700 ٹائپ آف کرپٹو کرنسیز. بٹ کوائن جو ہے اس میں سب سے بڑا. اوور آل جو جتنے بھی ڈیجیٹل ایسٹس ہیں آ رہے ہیں دنیا کے اندر, اس میں جو سب سے زیادہ پاپولر ہے یہ بٹ کوائن ہی ہے. اور اس کی جو کرپٹو کرنسی کی ٹوٹل ویلیو وہ تقریباً کہا جاتا ہے کہ $2.2 ٹریلین $2200 کے قریب ہے, جو کہ جس میں سے صرف بٹ کوائن جو ہے اس کی جو ویلیو ہے تقریباً آدھی بنتی ہے, کوئی $1200 بلین. اور اس میں تو ٹیسلا جیسی بڑی کمپنی ہے انہوں نے اس میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ریلائبل ہے. اس لحاظ سے یہ ریلائبل تو ہے, یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن اس میں ابھی تک جو گلوبل جو جتنے بھی ریگولیٹرز ہیں نا اس کا اس کے اوپر ابھی اتفاق نہیں ہے. اس کی ابھی ریگولیشنز کے اوپر دنیا میں بھی کام ہو رہا ہے اور پاکستان میں بھی ہو رہا ہے. FATF کی جو ڈیفینیشن ہے نا, چونکہ اس میں کامران بہت سارے کنسرنز بھی ہیں. کیا جو بٹ کوائن ہے یہ کرپٹو کرنسی ہے, یہ کیا منی لانڈرنگ کو تو یہ ترجیح نہیں دے گی, وہاں پہ بہت زیادہ منی لانڈرنگ نہیں ہوگی دنیا میں, ٹیرر فائنینسنگ تو نہیں ہوگی, اس قسم کے بھی کنسرن ہیں. تو 2019 میں FATF نے اس کے ایک ڈیفینیشن دی تھی جس کے مطابق اس کی جو ڈیفینیشن ہے کہ ورچوئل ایسٹ از اے ڈیجیٹل ریپرزینٹیٹیو آف ویلیو دیٹ کین بی ڈیجیٹلی ٹریڈڈ اور ٹرانسفرڈ اینڈ کین بی یوز فار پیمنٹ اور انویسٹمنٹ پرپسز. تو یہ اس نے ایک ڈیفینیشن دے دیا کہ یہ وہ کرپٹو کرنسی ہے جس کی ہم بات کریں. لیکن اب سوال یہ ہے
کہ کیا پاکستان اس چیلنج کو لینے کے لیے تیار ہے؟ ایگزیکٹلی میں یہی سوال کرنا چاہ رہا تھا. ابھی اسٹیٹ بینک گورنر کا CNN کو ایک انٹرویو بھی تھا, اس میں بھی انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس کے اوپر جلد کسی پالیسی کا مطلب ہے کہ اعلان کریں گے. تو کیا اس پر کام ہو رہا ہے؟ کیا پاکستان میں یہ پہلے تو سب سے پہلے بات کہ کیا پاکستان یہ لیگل ہے کیا کرپٹو کرنسی, یا ابھی تک نہیں ہے؟ میرا خیال ابھی تک یہ ایک تو لیگل پاکستان کے اندر یہ کرنسی نہیں ہے, اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. اور نومبر 2020 میں سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے اس کے اوپر ایک پوزیشن پیپر جاری کیا تھا. اس کے اندر بھی میں نے وہ پوزیشن پیپر پڑھا, اس میں مجھے بہت زیادہ کوئی کلیئرٹی نظر نہیں آ رہی. ابھی وہ ڈیفینیشنل جو ایشوز ہیں اس کے اوپر ہے, اس کا ریگولیٹری رجیم کیا ہوگا اس کے اوپر بات ہو رہی ہے. لیکن فواد چودھری صاحب جب منسٹر تھے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے, انہوں نے جنوری اس سال میں ایک ورکنگ گروپ بنایا تھا کہ یہ جو ورچوئل کرنسی ہے, ایسٹس ہیں, اس کو اسٹڈی کیا جائے اور اس کا وے فارورڈ کیا ہو. وہ جو گروپ تھا کافی بڑا تھا, اس کے کوئی 20 ممبرز تھے. اس میں انٹیلیجنس ایجنسیز کے بھی لوگ تھے, FATF کے لوگ تھے, وزارت خزانہ کے تھے, اسٹیٹ بینک کے, SECP کے. لیکن وہ جو گروپ ہے اس کی بھی چیز آگے نہیں چلی. لیکن دنیا اس کے اوپر ابھی بھی کام کر رہی ہے. آلدو امریکنز جو ہیں اس کے اوپر سسپیشنس, ابھی جو ایون کہ جو اس وقت جو امریکہ میں جو ٹریجری سیکرٹری ہیں ان کا جو 2017 میں جب وہ ان کی فیڈرل ریزرو کی 6% تھی, تو انہوں نے اس کے اگینسٹ بیان دیا تھا, انہوں نے اس کو کوئی اتنا انکریج نہیں کیا تھا. لیکن ایک بات اب دنیا میں چل پڑی ہے کہ کیا جو بٹ کوائن ہے وہ دنیا میں گولڈ کی جگہ لے سکتا ہے. اس کے اوپر بہت ساری آراء ہیں, ابھی اس کے اوپر حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا, لیکن بہتر کہ ہم ایکسپرٹ سے بات کریں. اور پاکستان کے کانٹیکسٹ میں یہ بھی مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ادروائز جو ڈیجیٹل بینکنگ ہے اس میں بھی ابھی اتنا زیادہ پوٹینشیل موجود ہے. ہمارے ہاں ابھی بھی جو آن لائن پیمنٹ کا جو سلسلہ ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے, سوائے اس کے کہ ہم ATM کا استعمال کرتے ہیں, وہاں سے پیسے وڈرا کرتے ہیں, اور ابھی بھی لوگ ریلیکٹنٹ ہیں. تو شاید ہمیں اس حوالے سے بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. پہلے تو آپ لوگوں کو بینکنگ چینل کی طرف لائیں اور جو ان کی پروڈکٹس ہیں آن لائن ان کو استعمال کریں, اور پھر آپ ڈیجیٹل کرنسی کی طرف آئیں گے. جہاں پر بریک لیں گے, اور بریک کے بعد علی فرید ہمیں جوائن کریں گے جنہوں نے کرپٹو کرنسی کے اوپر کافی کام کیا, تو ان سے یہ تمام سوالات پوچھیں گے. جی, پروگرام دا ریویو میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں کرپٹو کرنسی کے حوالے سے کہ پاکستان میں اس حوالے سے کیا کام ہو رہا ہے. تو کیا یہ کرپٹو کرنسی جو ہے یہ فیوچر ہے دنیا میں؟ جب بھی ہم ٹرانزیکشنز کی بات کریں گے, اس پر بات کرنے کے لیے علی فرید خواجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ ایک جو ڈیجیٹل ورکنگ گروپ حکومت پاکستان نے بنا رکھا ہے, اس کے ممبر بھی ہیں جو اس کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ کیا پاکستان میں کرپٹو کرنسی کو لایا جا سکتا ہے یا نہیں لایا جا سکتا. تو علی فرید خواجہ صاحب, میں پہلا سوال آپ سے بڑا بنیادی یہ کرنا چاہوں گا کہ جب ہم کرپٹو کرنسی کی بات کرتے ہیں, بنیادی فرق کیا ہے؟ ایک جو روایتی کرنسی ہے اور یہ جو کرپٹو کرنسی ہے, کیا فرق ہے بنیادی طور پر؟ جی, ایک تو جب ہم کرپٹو کرنسی کی بات کرتے ہیں تو ہم ایک بڑا اسپیسیفک یوز کیس کی بات کرتے ہیں, جس کا مطلب ہے کہ یوز آف کرپٹو ایز اے کرنسی, ایز اے میڈیم آف ایکسچینج. یہ صرف اس کی ایک ایپلیکیشن ہے. بلاک چین جو کہ ایک وائڈر ٹیکنالوجی ہے, اس کی ایپلیکیشن بہت زیادہ ہے. اٹ کین بی یوز فار ایز اے لیجر فار ریکارڈنگ تھنگس. یہ اس لیے SECP نے پاکستان میں بھی اس پہ ایک وائٹ پیپر لکھا ہے جس میں انہوں نے سارے ڈسکس کیا ہے کہ کون کون سی یوزز ہو سکتی ہے. اس کی جو مین خاصیت ہے ایک بلاک چین کی کہ اس میں ٹیمپر نہیں ہو سکتا. جب ایک دفعہ آپ ریکارڈ بنا دیتے ہو تو وہ ٹرسٹڈ ریکارڈ ہوتا ہے, اور اس ٹرسٹڈ ریکارڈ کو بنانے کے لیے آپ کو کوئی تھرڈ پارٹی نہیں چاہیے. دنیا بھر میں ابھی جو بھی ہمارے ریکارڈز ہوتے ہیں, وہ کرنسی کے ریکارڈز ہو یا ہماری برتھ سرٹیفکیٹ ہو, ہماری یونیورسٹی کی ڈگریز ہو, تو اس کو سرٹیفائی کرنے کے لیے ایک باڈی ہوتی ہے. جس طرح ECC پاکستان میں یونیورسٹی کو سرٹیفائی کرتی ہے, لینڈ ریکارڈ SECP یا ڈفرنٹ باڈی اس کو وہ کرتی ہے. بلاک چین آپ کو الاؤ کرتی ہے کہ ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹم ٹیکنالوجی کو یوز کر کے ایک ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹم بنائے جس میں کسی تھرڈ پارٹی کی ضرورت نہ ہو اور جس کو کوئی بھی چینج نہ کر سکے. اس ٹیکنالوجی کے بہت زیادہ اپلیکیشن ہے. ایک اپلیکیشن جو اس کی ہے وہ کرنسی کی ہے. کرنسی بھی ایک لیجر سسٹم ہے, ایک ریکارڈ ہے جس کو سینٹرل بینکس دنیا کے کنٹرول کرتے ہیں. بٹ کوائن جو کہ ایک کرپٹو کرنسی ہے, اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس کو کوئی بھی ایک حکومت یا کوئی پارٹی یا کوئی آرگنائزیشن کنٹرول نہیں کرتی. تو ٹرولی ڈی سینٹرلائز کرنسی جو کہ اپنے آن اٹس اون اٹس اے ٹرانسفارمیٹیو تھنگ. علی فرید صاحب, یہ جو ڈیجیٹل ایسٹس ہے, if I put it this way, ڈیجیٹل ایسٹس کی اوور آل پوٹینشیل کیا ہے, اور پاکستان جس کو ہمیشہ ڈالر کی شارٹیج رہتی ہے, ہمارے لیے کیا یہ سولوشن کوئی پرووائڈ کر سکتے ہیں ڈیجیٹل ایسٹس؟ یہ ورک کیسے کریں گے پاکستان کے اندر؟ ڈیجیٹل ایسٹ کی جیسے میں نے بولا کہ اس کی اپلیکیشن تو بہت زیادہ ہے. فار ایگزامپل ہمارے یہاں پر یونیورسٹی کی ڈگریز جعلی ملتی تھی,
اس کو آپ بلاک چین میں ڈال دیں تو ایک وہ انٹیمپر ایک ریکارڈ بن جائے گا جس کے لیے آپ کو کوئی تھرڈ پارٹی کی ویریفیکیشن کی ضرورت نہیں ہوگی. لینڈ رجسٹری کا مسئلہ ہے, دوائیوں کی رجسٹری کا مسئلہ ہے, گاڑیوں کی رجسٹری کا مسئلہ ہے. تو بلاک چین الاؤز یو ٹو بلڈ اے ٹرسٹڈ سسٹم جس میں آپ کوئی مڈل مین ایسا نہیں ہوتا جو کہ کہتا ہے کہ یار مجھے آپ پیسہ دو اور میں آپ کے لیے رجسٹری کروں گا اور میں آپ کی بعد میں رجسٹری چینج بھی کر دوں گا. اٹس اے ڈسٹریبیوٹیڈ گلوبل سسٹم, کمپیوٹرائز ہوتا ہے تو وہ انٹیمپر نہیں ہو سکتا. اب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ کرنسی میں اور ڈالر کے لحاظ سے جو ہے وہ اس کی کیا ویلیو ہے. اس کی سب سے امپورٹنٹ ویلیو یہ ہے کہ دنیا بھر میں لوگوں کو کنسرن ہے کہ ڈالر کی ویلیو کم ہوتی رہے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈالر یو ایس گورنمنٹ نے اس کرائسس کو ڈیل کرنے کے لیے 8.6 ٹریلین ڈالر پرنٹ کی ہے, جس کی وجہ سے یہ خدشہ ہے, لوگوں کو ایک کنسرن ہے کہ یو ایس ڈالر کی ویلیو کم ہوگی. بٹ کوائن جو ہے جو کہ ایک کرپٹو کرنسی ہے, میں نے جیسا کو بولا کہ اس کو کوئی سینٹرلائز پارٹی کنٹرول نہیں کرتی, اس کی سپلائی فکسڈ ہے. سو بیکاز دا سپلائی از فکسڈ اس میں انفلیشنری پریشر جو ہے وہ نہیں بلٹن ہو رہے. دیٹس دا ریزن جس کی وجہ سے اس وقت دنیا کے گلوبل انسٹیٹیوشن, اس میں دنیا کے سب سے بڑے بڑے جو فنڈز ہیں جس میں بلیک راک ہے, فیڈیلٹی ہے, وہ کرپٹو ایسیٹس اپنے فنڈز میں خرید رہے ہیں ایز اے ہیج اگینسٹ یو ایس ڈالر. بالکل, میرے خیال میں ٹیسلا بھی اس حوالے سے بٹ کوائن انہوں نے کوئی $1.5 ارب کے خریدے تھے. پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اس حوالے سے, کیونکہ ابھی کوئی پالیسی واضح نہیں ہے, آپ اس ورکنگ گروپ کا حصہ بھی ہیں, کب تک اس کے اوپر ہم کوئی واضح پالیسی دیکھیں گے کہ جہاں پر ہم یہ کرپٹو کرنسی جو ہے وہ پاکستان کے اندر بھی اپلیکیبل ہو؟ جی, جس طرح آپ نے بولا کہ آفیشلی تو پاکستان اس وقت ان چند ممالک شاید میں 3 یا 4 ہی ملک ہے شمار ہوتا ہے جس میں کرپٹو میں انویسٹمنٹ کرنا, اس پہ کام کرنا ابھی تک انلیگل ہے. مگر ہمیں دیکھا ہے کہ پچھلے کچھ ماہ میں بہت جلد چیزیں چینج ہو رہی ہیں. سب سے پہلے کے پی میں بٹ کوائن مائننگ سٹارٹ ہوئی, ان کی گورنمنٹ نے الاؤ کیا کہ وہاں پر جو پاور پلانٹس ہے وہاں پہ بٹ کوائن مائننگ سٹارٹ ہو. اس کے بعد SEC نے ایک ڈیجیٹل ایسٹ سے ایک وائٹ پیپر پبلش کیا, اس کے بعد وہ اس پہ میٹنگز کر رہے ہیں, اسٹیک ہولڈر ریویو کر رہے ہیں. تو ایک ریکگنائز کیا SEC نے کہ اس ٹیکنالوجی کی بہت زیادہ اپلیکیشنز ہے. تیسری چیز, اسٹیٹ بینک نے گورنر نے بھی بولا کہ وہ دیکھ رہے ہیں لوکنگ انٹو ایشوئنگ سینٹرل بینک ڈیجیٹل کرنسیز. اور لاسٹلی بلاک لمس کے اندر ایک ریسرچ سینٹر سیٹ اپ ہو رہا ہے جس کو ڈونیشن دی گئی ہے. ایک یو ایس کے کرپٹو کمپنی بلاک ٹیک نے $10 ملین کی ڈونیشن دے کر ایک کرپٹو ریسرچ سینٹر سیٹ اپ کیا. تو اس کی وجہ سے پاکستان میں ٹیکنالوجی کے جو لوگ ہیں وہ بھی ٹرین ہوں گے آن یوزنگ بلاک چین. تو بہت زیادہ چیزیں موو ہو رہی ہیں, مگر آفیشیل پوزیشن اس وقت بھی یہی ہے کہ لوگ لیگلی اپنے بینک سے کرپٹو ایکسچینج میں جا کر نہیں خرید سکتے. مگر میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ پاکستان کی موسٹ ڈاؤن لوڈیڈ ایپس دیکھیں تو اس کے جو ٹاپ 10 کی لسٹ میں 4 جو کمپنیز ہیں وہ کرپٹو کے آف شور ایکسچینجز ہیں. تو جس سے یہ ان کی رینکنگ جو ہے وہ پاکستان کے سارے بینکوں سے زیادہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو جبکہ اس ملک میں بین ہے کرپٹو انویسٹمنٹ میں, مگر لوگ جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ کرپٹو میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. تو جو بین ہے اس کی کوئی it doesn't have much fight. اچھا علی صاحب, ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہمیشہ کچھ خدشات بھی رہتے ہیں. ایک خدشہ یہ ہے کہ شاید کرپٹو کرنسی جو ہے یہ منی لانڈرنگ, ٹیرر فائنینسنگ اور ٹیکس ایویژن کو پروموٹ نہ کرے, یا آپ کے خیال میں اگر ڈیجیٹائزیشن زیادہ ہو جائے گی اور کرپٹو کی طرف زیادہ ہم لوگ جائیں گے تو یہ جو تینوں جو بڑے فیکٹرز ہیں ان کو کم کیا جا سکے گا؟ اس کے حوالے سے ایکچوئل کیا بات ہے؟ جی, آپ نے آنسر اپنے سوال میں ہی دے دیا کہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جب یہ ٹیکنالوجی اسٹارٹ ہوئی تھی تو اس کا ایک بہت زیادہ یوز کیس جو تھا وہ illicit ٹرانزیکشن میں تھا, جس کی وجہ سے جب یہ میں 2012, 2013, 2014 کی بات کر رہا ہوں, مگر اوور دس ٹائم پیریڈ اس ٹیکنالوجی کے اوپر اور اس ایکو سسٹم کے اوپر بہت زیادہ ریگولیشن آ گئی. کافی کنٹریز نے اس کو ایکسیپٹ کیا اور ریگولیٹری فریم ورک ڈیولپ کیے اس کو لیجٹمائز اور لیگل فریم ورک ٹیکنالوجی اس میں لانے کے لیے. اور دوسرا جس طرح آپ نے بولا کہ ٹیکنالوجی ان ایسنس بیکاز وہ ڈیجیٹلائزڈ ہے, وہ ریکارڈڈ ہے. منی لانڈرنگ یا ٹیرر فائنینسنگ اگر کسی نے کرنی ہے تو اس کا سب سے آسان طریقہ تو کیش کو یوز کرنا ہے جس میں کوئی بھی ٹریس نہیں ہوتا. ٹیکنالوجی تو ایک جگہ ریکارڈ ہو رہی ہے.
تو اس سے زیادہ ٹرانسپیرنٹ اور اس سے زیادہ پروٹیکٹیڈ اور کمپلائنٹ کوئی سسٹم ہو نہیں سکتا، کیونکہ آپ سارا کا سارا ٹریک ریکارڈ دیکھ سکتے ہیں. تو دنیا میں ٹیکنالوجی کمپنیز بنی ہیں، جس کا ایک کا نام ہے چین انالیٹکس، جو یہ انالیسس کرتی ہے، جو آپ کو بتا سکتی ہے کہ کوئی بھی ٹرانزیکشن، کوئی بھی بٹ کوائن کا ٹرانزیکشن کہاں ہوئے ہیں، کس کس شہر میں، کس کس آئی پی ایڈریس میں ہوئے ہیں، کن کن لوگوں نے کیے ہیں. اسی وجہ سے، کیونکہ یہ ٹیکنالوجی، یہ سارا فریم ورک اب موجود ہے، اسی وجہ سے دنیا کے بہت زیادہ ممالک جو ہیں وہ اب اس کو ایکسپٹ کر رہے ہیں، اس کو اڈاپٹ کر رہے ہیں، اور اسی وجہ سے اس میں بہت زیادہ انٹرسٹ ہے. اگر یہ علی صاحب، یہ جو جتنے بھی آپ باتیں بتا رہے ہیں کہ اگر یہ پاسبل نہیں ہے، اگر ڈیجیٹائزیشن ہو جاتی ہے تو یہ سارے فیکٹرز کم ہو جائیں گے، ایران اس کے اندر کیوں اتنا زیادہ انٹرسٹ لے رہا ہے؟ اس کا کیا انٹرسٹ ہے؟ جی، بیکاز یو ایس ڈالر جو ہے وہ ایک کنٹری کنٹرول کرتا ہے، امریکہ کنٹرول کرتا ہے. اسی طرح ہر کنٹری جو ہے وہ ان کی اپنی کرنسی ہے جس کو وہ کنٹرول کرتا ہے. اس وقت دنیا کی اکانومی میں یہ ڈالر ایک سینٹرلائز کرنسی ہے جس کے اگینسٹ ساری ٹریڈ ہوتی ہے. تو یو ایس گورنمنٹ اس کو یوز کرتی ہے ٹو انفلوئنس پولیٹیکل ڈیسیژن. ایران پہ بھی ہے، اور بھی کئی ممالک ہے، رشیا پہ سینکشنز بھی لگی ہے، پاکستان بھی FATF کی لسٹ میں ہے. تو اس کی وجہ سے جو کنٹریز اپنی سوورینٹی کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں یا یو ایس سے ڈی سینٹرلائز ہونا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ ایک اٹریکٹیو پروپوزیشن ہے. اور نہ صرف یو ایس گورنمنٹ کے لیے، مطلب کسی ایران، آپ کا یہ ایسا ٹاپک ہے کہ ظاہر ہے کہ اس پر مزید بھی ہم یقیناً آپ کو دعوت دیں گے اور اس پر ڈسکشن کریں گے. لیٹس سی کہ گورنمنٹ آف پاکستان اس حوالے سے کب کرپٹو کرنسی کے حوالے سے پالیسی لے کر کے آتی ہے. بہرحال پروگرام در ریویو سے اتنا ہی. مجھے کامران یوسف اور شہباز رانا کو آپ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.